मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। नबी आते रहें आखिर में नबियों के इमाम आए, नबी आते रहें आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम और यहाँ तशरीफ़ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमान हज़रतुल अक़दस हज़रत मुफ्ती हारून नदवी दामद बरकातुहुल आलिया, या आजिज़ यहाँ बैठने से पहले एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए ख्वाहिश इस बात की ज़ाहिर की कि पहले कुर्सी आएगी मुफ्ती साहब की, इसके बाद बैठेगा। यहाँ सिखाना मकसद है आप लोगों को कि हम अपने उलमा का एहतराम न छोड़ें। हमारे उलमा अपने अकाबिर अपने उलमा का एहतराम करते हैं, तो हम कैसे अपने उलमा का एहतराम छोड़ दें। आज अजीब हाल हो चुका है कि इंसान अपने मफाद के खातिर जज्बात में आकर उलमा का एहतराम छोड़ दिया करता है। हमारे अकाबिर ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर वो आलिम दीन, वो इंसान वो हो कि जो अमल से भी कोरा हो, जिंदगी भी उसकी गफलत में गुजर रही हो, लेकिन हमें जो एहतराम करना है, इस बात पर एहतराम करना है कि उसकी जिंदगी के अंदर, उसके दिल के अंदर, उसके सीने के अंदर इल्म मौजूद है, उस इल्म का एहतराम करना है। लेकिन आज हाल ये हो चुका है कि हमने एहतराम को पसे पुष्ट डाल दिया है और दिल में ख्याल तक नहीं आता कि उलमा का एहतराम करना चाहिए या ना करना चाहिए। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज इस इदारे के अंदर हाजिर हो। अल्लाह ताला यहाँ आने और बैठने को कबूल फरमाए और इस आजिज की जुबान से वो बात कहलाए जो हक बात हो, और आपको हक बात सुनकर डट कर उस पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। ये बात याद रखें, इस्लाम आलमी मजहब है, आलमी दीन है। शरीयत जो है ये बात हमें सिखाती है कि इन्नमल मुमिनून इख्वा,
کہ مومن آپس میں بھائی ہے، خونی اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے تو ایک بھائی ہے، اور دوسرا بھائی جو کہلاتا ہے وہ اسلامی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے بھائی کہلاتا ہے۔ وہاں شریعت ایک اور بات نقل کرتی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، ہر انسان کو، یہاں بیٹھنے والوں کو ضروری ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان جب ملاقات کرے تو سب سے پہلے اس کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ اس کا چہرہ سامنے آتا ہے۔ انسان کا چہرہ کیسے ہونا چاہیے، تاثرات، اس کے تاثر کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی شریعت نے سکھایا کہ انسان کا تاثر کیسا ہونا چاہیے۔ انسان کا چہرہ، جیسے ہی انسان ملاقات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان خوش ہے یا ناخوش ہے، انسان محبت کرنے والا ہے یا محبت نہیں کرنے والا ہے، ناقدری کرنے والا، وہ انسان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے جو چیز بتلائی، شریعت نے جو چیز بتائی، وہ یہ بتائی کہ انسان جب ملاقات کرے تو ملاقات کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کے چہرے کا انداز۔ جو انسان کا جو سب سے پہلا امپریش پڑتا ہے وہ اس کے چہرے سے پڑتا ہے، اس کا چہرہ کیسے ہونا چاہیے، اس کو شریعت نے بتایا ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان جو سب سے پہلے ملاقات کریں تو بہت شگفتہ بھی حالات کے ساتھ، خوشنما انداز کے ساتھ، بہت پیارے انداز کے ساتھ، ہنستے کھیلتے اور ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن نے نقل کیا کہ انسان جو ملاقات کرے حساس بشاش چہرے کے ساتھ ملاقات کرے۔ آج ملاقات کا انداز کیسا ہے ذرا دیکھیں، چہرہ کیسا ہے ہمارا؟ ہم جب ملاقات کرتے ہیں تو چہرہ اترا ہوا نظر آتا ہے، انسان کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کس انداز میں ملاقات کر رہا ہے۔ ملاقات کا انداز بھی ہمارا بہتر ہونا چاہیے۔ یہ قرآن نقل کر رہا ہے کہ ملاقات کریں تو اس انداز میں ملاقات کریں۔ ملاقات کا انداز یہ ہو کہ جب ہم کسی سے ملاقات کریں، کسی فرد سے ملاقات کریں، کسی انسان سے ملاقات کریں تو ملاقات کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ چہرے کو دیکھ کر سامنے والا خوش ہو جانا چاہیے۔ آج انسان ملاقات کرتا ہے تو ملاقات کرنے کے بعد، اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے ملاقات ہی نہ کرے تو بہتر ہوتا۔ یہ کیسا انسان ہے کہ اس سے تو اچھا کسی اور سے ملاقات کر لیتا تو بہتر ہوتا۔ لیکن مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ لیکن قرآن جو نقل کرتا ہے وہ پورے انسانیت کے لیے نقل کرتا ہے کہ انسانوں سے ملاقات، یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، پورے انسانیت کے ساتھ ملاقات کیسے کرنا چاہیے۔ یہاں مستورات بھی بیٹھی ہے، عورتیں کافی تعداد میں بیٹھی ہے، یہاں پر وہ طالبات بھی بیٹھی ہے جو مومنہ کورس مکمل کر رہی ہے۔ میں انہیں بھی اس بات کو نقل کرنا چاہتا ہوں، میں عورتوں سے بھی نقل کرنا چاہتا ہوں کہ گھر میں داخل ہو یا گھر میں بیٹھے، آپ کے گھر میں اگر باپ داخل ہو، گھر میں شوہر داخل ہو تو حال کیا ہونا چاہیے؟ ہنستے چہرے کے ساتھ آپ ملاقات کریں۔ اور مرد گھر میں داخل ہو تو مرد اس انداز میں داخل ہو کہ ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کرے، ہنستے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہو۔ جب گھر میں ہنستے چہرے کے ساتھ داخل ہوں گے تو تمہیں خوشیاں میسر ہوگی۔ جب تم اپنے پیروں میں کلہاڑی مارنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھنا تمہیں گھر میں کبھی خوشی نہیں ملنے والی۔ انسان سوچتا ہے کہ گھر میں داخل ہو مجھے خوشی ملے، میں کاروبار میں داخل ہو مجھے خوشی ملے، میں مدرسے میں داخل ہو تو مجھے خوشی ملے، میں مسجد میں داخل ہو تو مجھے خوشی نہیں ملے، مجھے خوشی ملے۔ یاد رکھنا اگر چہرہ آپ کا خوشنما نہیں ہے، آپ حساس بشاش چہرے کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، ہنستے چہرے کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، آپ کو محبت نہیں مل سکتی۔ آج کا حال کیا ہے؟ ملاقات کا انداز دیکھو، مسلمان کے ملاقات کا انداز کیا بن چکا ہے۔ مدارس سے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مدارس کی تعلیم کیا ہے؟ مسلمان مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تک تیار نہیں ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ جب مدارس میں سکھایا جا رہا، یہی تو سکھایا جا رہا ہے کہ ملنا کس طرح ہے، محبت دینا کس طرح ہے، پیار دینا کس طرح ہے، اچھی تعلیم کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ دوسرے نمبر پر شریعت ہمیں کہتی ہے کہ جب ملاقات کریں تو دوسرے نمبر پر جو کھلتی ہے نا، زبان کھلتی ہے۔ پہلا چہرہ، دوسرے نمبر پر زبان۔ زبان سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ اس کے گفتگو کا انداز کیسا ہے، نیک ہے کہ برا ہے، اچھا انسان ہے کہ وحشی انسان ہے، اس کے مزاج میں اکھڑ پنا ہے، سب چیزیں
انسان کی جب ملاقات ہوتی ہے، جب زبان کھلتی ہے تو اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی انسان کی زبان کیسی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کیا نقل کیا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ جب انسان ملاقات کرے تو بہت ہی اچھائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ملاقات کریں اور اپنی زبان کو کھولے۔ تو کیسی زبان کھولے؟ جب لوگوں کے ساتھ بات کریں تو بات کا انداز بہت اچھائی کے ساتھ ہو، بات کا انداز۔ لیکن آج کا کیا حال ہے ہمارا؟ زبان کھلتی ہے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے، زبان کھلتی ہے دل چھلنی ہوتا ہے، زبان کھلتی ہے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑتی ہے، زبان کھلتی ہے تو حال کچھ اور ہو جایا کرتا ہے۔ آج تو مسلمان کا حال یہ ہے کہ زبان کھلتی ہے تو لوگوں کی عزت کو تار تار کر کے مسلمان رکھ دیتا ہے۔ زبان کا حال اسی لیے سکھایا، شریعت نے سکھایا کہ جب ملاقات کریں تو پہلے نمبر پر جو چہرہ سامنے آتا ہے، حساس بشاش چہرے کے ساتھ ملاقات کریں، خوشنما انداز میں ملاقات کریں۔ اور دوسرے نمبر پر بات بتائی ملاقات کا انداز، جب ملاقات کریں تو گفتگو سامنے آتی ہے تو گفتگو کیسی ہو؟ اچھائی کے انداز میں گفتگو ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر بات بتائی کہ جب انسان ملاقات کرے تو ملاقات کے اندر اپنا شر کسی کے اندر داخل کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی برائی کسی کے اندر داخل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انسان شر اور خیر کا مجموعہ ہے۔ فرشتے سراپا خیر ہیں، شیطان سراپا شر ہے، اور انسان شر اور خیر کا مجموعہ ہے۔ لیکن مسلمان جس کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جب ملاقات کریں تو اس کے اوپر خیر کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے، شر کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب ملاقات کرتے ہیں تو خیر کا غلبہ کم ہوتا ہے، شر کا غلبہ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ملاقات، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو شر اور فساد ہمارا زیادہ ہوتا ہے، ہمارے اندر اچھائیاں ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلمان جب مسلمان سے ملاقات کرے، من سلم المسلمون من لسانہ، اپنی زبان، پھر کہا اپنے ہاتھ، ان دونوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں اگر ملاقات کرے تو تکلیف نہ ہو، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو۔ یہ اسلام نے سکھایا ہے، یہ شریعت نے سکھایا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ بات ملتی بھی ہے کہ ہمارے اکابر اور علماء نے اس پر جامع محنت کی اور کوششیں کی ہیں۔ ایسی جامع محنت کی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کیونکہ مستقل وہ قرآن کریم پر کام کر رہے تھے، بیان القرآن کے اوپر، گھر سے اہلیہ نے کہا کہ میں جا رہی ہوں گھر سے کسی کام کے لیے، تو آپ ایسا کرنا جو مرغیاں ہیں اس مرغیوں کو دانہ ڈال دینا کل۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ آپ جائیے۔ ان کی اہلیہ چلی گئی، دوسرے دن کام کے اندر انہیں یاد نہیں رہا، اور جب جیسے ہی کتاب اور قرآن کریم کے کام میں بیٹھے تو ذہن میں کوئی بات آ ہی نہیں رہی تھی۔ اب جب ذہن میں آنے نہیں لگی تو بہت سوچنے لگے کہ ایسا کیا ہو گیا۔ میں جب کام کرتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ علمی ورود میرے اوپر ہوتا ہے، لیکن اب تو علمی ورود ہو نہیں رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ سوچنے لگے، اور انہوں نے دل میں توجہ ڈالی اور کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ حال کیا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے جو میری اہلیہ نے مجھے کہا تھا کہ مرغی کو دانہ ڈال دینا، اور 10 بج گئے ابھی تک مرغی کو میں نے دانہ نہیں ڈالا۔ فوراً گئے اور مرغی کو دانہ ڈالا، مرغیاں چہچہانے لگے، اور مرغیاں جب نکل گئی اور دیکھا کہ مرغیاں اب تو خوش ہوگی دانے ڈالنے کی وجہ سے، تو جیسے ہی یہ دیکھا اور اندر آئے اور کام کرنا جیسے ہی شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ علمی ورود دوبارہ شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ذرا سوچو کہ ایک مرغی، ایک جانور جس کے اوپر دانے کے نہ ڈالنے کی وجہ سے علمی ورود میں کمی آ سکتی ہے، اور آج ہماری وجہ سے
ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے, ہماری وجہ سے بھائی بہنوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ہماری وجہ سے گھر کے افراد کو تکلیف ہو رہی ہے, ہماری وجہ سے معاشرے کے اندر تباہی آ رہی ہے, تو اب ذرا سوچو کہ ہمارے اندر کتنی ساری کمی واقع ہوتی ہو. ایک بادشاہ تھے ایران کے ملک شاہ کے, وہ ایک مرتبہ جنگل کے اندر نکلے, اور جنگل کے اندر نکلنے کے بعد شکاری کرنے کے لیے نکلے, شکار کر رہے تھے, 3 دن کے لیے نکلے تھے. تو ایک خاتون جنگل کے اندر رہتی تھی, بوڑھی ماں, ان کے پاس گائے تھی. ملک شاہ کے جو نوکر تھے, ملک شاہ کے جو افسران تھے, انہوں نے اس گائے کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد اس کو ذبح کر دیا اور کھا لیا. اس بوڑھی ماں نے کہا کہ یہی میری گائے تھی, اسی سے میں دودھ نکالتی تھی, آج تم نے اس کو ذبح کر دیا, مجھے کچھ رقم دے دو, میں دوسری گائے لے کر آ جاؤں. انہیں کہا کہ نا, ہم نہیں دیں گے. بوڑھی ماں نے بار بار کہا تو انہوں نے کہا کہ نہ, ہم نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بادشاہ سلامت سے ملنے دے, میں بادشاہ سلامت سے ملاقات کروں, ان کو جا کر کہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا کام بن جائے گا. تو کہا کہ نہ, ہم بادشاہ سلامت سے بھی ملنے نہیں دیں گے. بڑی عورت بہت پریشان تھی, ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی, طالب علم سے کہا کہ ایسا معاملہ ہے. تو کہا کہ بادشاہ سلامت 3 دن کے لیے آیا ہے اور بہت اچھا آدمی ہے, آپ ایسا کریں کہ بادشاہ جب 3 دن کے بعد روانہ ہوگا تو علاقے کے باہر ایک پل ہے, اس پل کے اوپر سے ہی روانہ ہوگا, اور وہی ایک پل ہے کہ جہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں. آپ وہاں چلے جائیں, وہاں جا کے بیٹھ جائیں, وہیں سے گزر ہوگا, آپ جا کر ان کے گھوڑے کو پکڑ لیں اور جا کر ان سے بات کریں. انہوں نے کہا اچھی بات ہے. وہاں چلے گئے, وہاں وہ عورت چلی گئی اور وہاں جا کے کھڑی ہو گئی, اور اس کے بعد بادشاہ سلامت جب وہاں سے گزر رہا تھا, وہ بڑی عورت آئی اور اس نے لگام کو پکڑ لیا, اور لگام کو پکڑنے کے بعد جیسے ہی لگام کو پکڑا, بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ بات کیا ہے. تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا حق تمہارے اوپر ہے, تم یہاں اس پل کے اوپر آپ اس حق کو ادا کرنا چاہتے ہو, یا کل قیامت کے دن پل صراط کے اوپر یہ حق ادا کرو گے. جیسے ہی بادشاہ سلامت نے سنا, زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رو پڑے اور گھوڑے سے اتر آئے اور کہا کہ اما جان, میں یہی حق ادا کروں گا, میں وہاں پر حق ادا نہیں کر سکتا ہوں, میں کہاں پل صراط پر حق ادا کر سکتا ہوں. جیسے ہی یہ لفظ کہا, اور کہا بڑی ماں جو کہنا یا کہہ دے, اللہ اکبر کبیرہ. آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ مسلمان کسی کا دل دکھاتا ہے, کسی کو تکلیف دیتا ہے, ذرا سوچیں کہ ہم پل صراط پر, ہم وہاں پر جواب دے سکتے ہیں؟ کیا حال ہوگا, ہمارا حال کیا ہو چکا ہے, ہماری زندگی کا محور کیا بن چکا ہے, ہماری زندگی کا حال کیا بن چکا ہے. زبان کھلتی ہے, غیبت, چغلیاں, حسد, بغض, ریاکاری, جھوٹ, دغابازی, دھوکہ, فریب, بدماشی, عیاری, یہ ہماری زندگی کا محور بن چکا ہے. ہر انسان اس بارے میں غور فکر کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بنانے کے لیے, اپنے آپ کو معیاری بنانے کے لیے, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوشش کرو گے, اللہ والوں سے جڑو گے, علماء سے جڑو گے, نیک لوگوں سے جڑو گے, اور نیک لوگوں سے جڑ کر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو گے, یاد رکھنا, میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں, محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے. انسان محنت تو کرے. ہماری زندگی کہاں جا رہی, کتنی غفلت واقع ہو رہی, زندگی کا حال کیا ہوتا جا رہا ہے, زندگی کا محور کیا بنتا جا رہا ہے, زندگی کے حالات کس طرف جا رہے ہیں, ہم اس طرف غور تو کریں. میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں, میں ان کو بھی درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو, اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو, اپنے گھر کو بنانے کی, بہتر بنانے کی کوشش کرو. آپ ہی گھر کو بنا سکتی ہو, آپ ہی گھر کو بہتر کر سکتی ہو, آپ ہی پورے معاشرے کو بہتر کر سکتی ہو, خاندان کو بہتر کر سکتی ہو. لیکن نیت تو کریں, کوشش تو کریں, اپنے گھر کو بنانے کی کوشش تو کریں. وہ ایک بزرگ ہے نا اللہ والے, عجیب بات کہ اپنے جو مریدین حضرات تھے ان سے کہنے لگے کہ ذرا بتائیے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کی کوئی ایک خصوصیت بتائیے. سب نے اپنی بیوی کی ایک ایک خصوصیت بتائی. کہا حضرت یہ خصوصیت, یہ خصوصیت. سب نے جب بیوی کی خصوصیت بتائی, اس کے بعد مریدین حضرات نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ بھی تو اپنی بیوی کی اچھائی بیان کرے. تو جیسے ہی یہ کہا کہ اپنی بیوی کی اچھائی بیان کرے, تو حضرت والا نے سر جھکا دیا, زاروں قطار رونے لگے,
اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا بتاؤں میری بیوی کی ایک اچھائی. میری بیوی کی ایک اچھائی یہ ہے کہ میری بیوی جب بھی چاہتی ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں، وہ اپنا سر جھکاتی ہے، آنکھ بند کرتی ہے، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جایا کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا حال ہے گھر کا. اور ایسی عورتیں اگر گھر کا ماحول بنائے گی، ایسی عورتیں جب کوشش کرے گی تو گھر کا حال اور گھر کا معیار کس طرح بنتا چلا جائے گا. آج ہمارا معیار کتنا گرتا چلا گیا. آج ہمارا معیار کتنا گھٹ چکا ہے. آج ہمارا معیار کتنا لو ہو چکا ہے. ہمارا معیار گر چکا ہے. آج مسلمان آج دیکھیں کہ معیار کتنا گھٹ چکا ہے. تجارت کے اندر معیار گھٹا ہوا ہے، معاشرے کے اندر معیار گھٹا ہوا ہے، گھر کے اندر معیار گھٹا ہوا ہے. زندگی کے ہر اعتبار سے انسان کا معیار گھٹ چکا ہے. ہر انسان اس بارے میں غور و فکر کرے کہ ہمارا معیار کیسا ہے. ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو میرا معیار کیسا ہے. ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو معیار کیسا ہے. ہم کسی دکان پر جاتے ہیں، وہاں ملتے ہیں تو معیار کیسا ہے. دکان پر بیٹھتے ہیں، ہم لین دین کرتے ہیں تو معیار کیسا ہے. گھر کے اندر معیار کیسا ہے. جب معیار کو دیکھیں گے حال بدلتا چلا جائے گا، یاد رکھنا، اور کال بدلتا چلا جائے گا. انسان اس بارے میں غور و فکر کرے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو بہتر زندگی بنائے، نیک زندگی بنائے. میں نے اکثر جگہ ایک ہی لفظ کہتا ہوں، لوگ مجھے نقل کرتے ہیں کہ مقرر شیریں بیاں. میں کہا کرتا ہوں میں نہ مقرر شیریں بیاں ہوں، نہ خطیب بے بدل ہوں. مجھے نہ خطابت آتی ہے، نہ تقریر کرتے آتی ہے. بس ایک درد بیان کرتا ہوں، درد بیان کر کے چلا جاتا ہوں. مقرر شیریں بیاں تو قریب بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے بہترین کام لے رہا ہے. خطیب ہیں، بہترین مقرر ہے. حضرت کے جب آتے ہیں ماشاءاللہ اشتہار تو ماشاءاللہ اتنے سارے القابات پڑھنے کے لیے بھی مستقل ایک وقت لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت کو قبول فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. اس عاجز نے جو باتیں کہی ہے مختصر وقت میں چند باتیں نقل کی ہے، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے. مجھے مفتی ہارون صاحب نے پہلے سے اتنا ڈرایا، کہا کہ 10 بجے ہی یہاں ختم ہوتا ہے، یہ گجرات نہیں ہے. میں نے کہا انشاءاللہ دل میں خیال آیا کہ ختم ہی کر دیں گے انشاءاللہ جلدی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو بات اس عاجز کی زبان سے اللہ نے کہلائی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.